देखती आँखों और सुनते कानों को नूर किस्फ़ा का सलाम। मैं आपको बताऊंगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम के बारे में। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। आदम अलैहिस्सलाम ने उनका ये नाम इसलिए रखा था कि हाबील के कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें शीस अता फ़रमाया। मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बेटे शीस के हक़ में वसीयत की, उन्हें रात और दिन के औकात और इन औकात में अदा की जाने वाली इबादत की तालीम दी और उन्हें बताया कि एक तूफ़ान आने वाला है। कहते हैं आजकल जितने इंसान मौजूद हैं उनका नस्ब शीस अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों की औलाद ख़त्म हो चुकी है। जब आदम अलैहिस्सलाम फ़ौत हुए उस दिन जुम्मे का था, फ़रिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफ़न लेकर आए और इनके बेटे और खलीफा शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया, उन्होंने अपने बेटों से फ़रमाया, बेटो मेरा जन्नत फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। सामने से फ़रिश्ते आते मिले जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफ़न और खुशबू थी और उनके पास कुल्हाड़े, कस्सियाँ और टोकरियाँ भी थी। उन्होंने कहा, आदम के बेटो तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? या ऐसे कहा, तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद साहब बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। फ़रिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फ़रिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर पहचान लिया। वो आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गए। आदम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से ही मुसीबत पहुँची थी, मुझे मेरे रब के फ़रिश्तों के साथ रहने दो। फ़रिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की, फिर उन्हें कब्र में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने कहा, आदम के बेटो तुम्हारे लिए यही तरीका है। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए इसमें इख्तलाफ है। मशहूर है कि उन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में एक पहाड़ के करीब दफन किया गया जहाँ उन्हें जन्नत से उतारा गया था। एक कौल ये है कि मक्का मुकरमा में जबल अबी कबीस पर दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर उनकी और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मैयतों को एक ताबूत में रख कर कश्ती में रख लिया था। फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया। आपकी उम्र के बारे में भी इख्तलाफ है। हज़रत अबी बिन अब्बास और अबू हुरैरा की रिवायत से मरफू हदीस है कि लोहे महफूज में उनकी उम्र 1000 साल लिखी हुई थी। उसके मुकाबले में तो रात के इस बयान को इख्तियार नहीं किया जा सकता। वो 930 साल ज़िंदा रहे। अहले किताब का ये बयान नाकाबिल कबूल है क्योंकि ये इस सही बयान के ख़िलाफ़ है जो मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक काबिल एतमाद तरीके से पहुँचा। वैसे इनके कौल और हदीस में मुताबिकत भी पैदा की जा सकती है। तो रात का बयान अगर गलती और तब्दीली से महफूज रह गया हो तो इसका मतलब होगा कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद 930 शमसी साल ज़िंदा रहे। कमरी हिसाब से ये मुद्दत 957 साल बनती है। इसमें 43 साल की मुद्दत शामिल कर ली जाए तो उन्होंने ज़मीन पर आने से पहले जन्नत में गुजारी थी, तो कुल मुद्दत 1000 साल हो जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने उनके काम यानी रुश्द व हदायत और तबलीग की ज़िम्मेदारी उठाई। जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश के हक़ में वसीयत की, चनाचे उन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई। उसके बाद उनके बेटे कीनैन, फिर उनके बेटे महलील ने यह मनसब संभाला। उनके बारे में फारिस का कहना है कि वो हफ्त अकलीम के बादशाह थे। सबसे पहले उन्होंने दरख्त काटे, शहर बसाए और बड़े बड़े किले तामीर किए। वो कहते हैं कि बाबिल और सौज़ यानी ईरान के शहर उन्होंने तामीर किए। उन्होंने इब्लीस के लश्करों को शिकस्त देकर ज़मीन के दूर दराज इलाकों और पहाड़ों की घाटियों में मुंतशिर कर दिया। उन्होंने बहुत से सरकश जिन और भूत कत्ल किए। उनका एक बहुत बड़ा ताज था, वो लोगों से खिताब फरमाते थे। उनकी हुकूमत 40 साल तक कायम रही। उनकी वफ़ात उनके बेटे यरू ने उनका मनसब संभाला। उन्होंने अपनी वफ़ात के बाद अपने बेटे खनून के हक़ में वसीयत की। मशहूर कौल के मुताबिक उन्हीं को इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इंसान की इज़्ज़त व तकरीम। इंसान को मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़ों या बंदर की इर्तिकाई शक्ल करार देने वाले कम अकल मुस्तशरिकीन इस्लाम के चाँद जैसे मुनव्वर चेहरे को धुंधलाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, इस्लाम ने इब्तदा ही से इंसानी कदर व मंज़लत का एतराफ़ नहीं किया, जबकि कुरान इंसानी असल को हकीर व ज़लील गर्दानता है। कुरान हकीम में बयान किए गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से इस इल्ज़ाम की ज़बरदस्त तरदीद होती है, क्योंकि इस्लाम ने बनी आदम को जो आला व अरफ़ा मकाम दिया है वो दूसरा कोई भी मज़हब, दीन या फ़लसफ़ा से देने से कासिर है। कुरान मजीद इंसान को उसकी असल तख्लीक मट्टी और नुतफ़े की तरफ तवज्जो दिलाता है ताकि वह अपनी असल को
یاد رکھے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے اپنے مالک و رازق کا نافرمان اور ناشکر نہ بنے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کفر و سرکشی کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اپنی روح اس میں پھونکی، پھر انہیں تمام علوم و معارف عطا کر کے فرشتوں پر ان کی برتری کا اظہار فرمایا اور آخر میں فرشتوں سے انہیں سجدہ کروا کے ان کے فضل و شرف پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ ایک دوسری آیت میں ہے، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کی عزت و تکریم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور آدم علیہ السلام اولاد آدم کے اس شرف میں تمام اولاد شامل ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، کالی ہو یا گوری، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر، مذکر ہو یا مؤنث۔ دور جدید کی خلائی تسخیر، سمندروں پر انسانی حکمرانی، ہواؤں پر تسلط، پہاڑوں کے سینے چاک کر کے معدنیات کا حصول، صحراؤں کی سیال دولت پر قبضہ، سمندر کی تہوں میں ضروریات انسانی تک رسائی اور جدید تہذیب و تمدن کے شاہکار نمونے نہ صرف عظمت انسانی، اس کی عزت و شرف اور دیگر مخلوقات پر اس کے غلبے اور سطوت کے گواہ ہیں، بلکہ فرمان الہی کی سچائی کے منہ بولتے ثبوت بھی ہیں۔ تکبر کا انجام بد۔ آدم علیہ السلام کے اس عبرت انگیز قصے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہوتی ہے کہ غرور و تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ابلیس کا ایک مقام تھا، مگر جب وہ فرمان ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتا ہے اور تکبر و غرور کی مختلف ہیلہ بازیاں کرتا ہے تو اس قبیح جرم کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے لعین و مردود قرار پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور اس کے دائمی عذاب کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ کبر وہ صفت ہے جو پروردگار عالم کے سوا کسی کو زیبا نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فخر و غرور کے اظہار پر اسے لعنتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقدس دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ تکبر کی حقیقت واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت فرماتے ہیں، تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کرنا ایسا شنیع جرم ہے جس کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، حرام خور، موٹا، غرور و تکبر کرنے والا جہنمی ہے، جبکہ تکبر کے برعکس عجز و انکسار اپنانے والا اللہ کے ہاں بلند مرتبے کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تکبر کے مظاہر میں سے ایک چادر یا شلوار وغیرہ کو گھسیٹ کر چلنا بھی ہے۔ یہ کتنا قبیح جرم ہے، اس کی نوعیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس اثنا میں کہ ایک شخص اپنا ازار یعنی چادر گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ تا قیامت زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی تخلیق دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور دوسری روح۔ مٹی سے اس کے اعضاء، گوشت اور خون کو بنایا گیا۔ دور جدید کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم انہی اجزاء پر مشتمل ہے جس پر زمین کی مٹی مشتمل ہے۔ اس مادے سے تخلیق کی وجہ سے انسان میں دو قسم کے میلانات پائے جاتے ہیں، کھانے پینے، پہننے، بہتر طرز زندگی، مال و جاہ اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا رجحان، اور دوسری طرف فخر و غرور، تکبر، انتقام، قتل و ضرب اور ایذا رسانی کے منفی رجحانات بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں روح اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو اسے اپنے پروردگار پر ایمان لانے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے پروردگار کے احکامات کو بجا لانے اور اعلیٰ اخلاقیات جیسے عدل و احسان، امانت داری، خیر خواہی، سخاوت، محبت اور اخوت کو اپنانے پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا قرآنی مفہوم میں انسانی
مادی اور روحانی مجموعے کا نام ہے جو ایک طرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعلیٰ اخلاقیات کو اپناتا ہے تو دوسری طرف حیوانی خواہشات اور جذبات کی طرف بھی میلان رکھتا ہے۔ قرآن کے اس نظریے سے ان یہودی خیالات و نظریات کی تردید ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اخلاقی قوانین کا انسانی ذات سے کوئی تعلق نہیں، یا کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق انسان کی اقتصادی، اجتماعی اور مادی ترقی سے ہے اور انسانی فطرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمینی آباد کار ماہرین ارضیات کرۂ ارض پر ملنے والی ہڈیوں، کھوپڑیوں اور مختلف ڈھانچوں پر تحقیقات کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان آباد تھے، نیز ان آبادیوں کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے۔ آئیے اس بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفۃ اللہ کے بارے میں مفسرین کرام کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے انسان کے خلیفہ ہیں۔ ان انسانوں نے زمین میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور فسادات کیے تو یہ لوگ بالآخر مٹ گئے۔ فرشتوں نے خلیفہ سے اسی مخلوق کا جانشین سمجھا، لہٰذا انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خلیفہ بھی اپنے پیش رو کی طرح زمین میں قتل و غارت گری اور فساد کرے گا، اس لیے انہوں نے عرض کیا، کیا ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ دوسری رائے میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے اختیارات کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن و سکون پیدا ہو۔ مذکورہ دلائل سے یہ واضح ہوا کہ جو بات سائنسدان آج ثابت کر رہے ہیں، قرآن مجید نے 1450 سال پہلے ہی وہ بیان کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ شیطان انسان کا جانی دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی کھلا اور جانی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی عظمت و رفعت عطا فرمائی تو یہ حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود، لعنتی اور جہنمی قرار پایا تو اس نے تا قیامت مہلت طلب کر لی تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر کے جہنم رسید کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی دشمنی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ دونوں صفات انسان سے اعلیٰ اخلاق جیسے عدل و انصاف، خیر خواہی، بھلائی، سخاوت، دیانت، محبت و ایثار اور نرم روی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ انسان کا ازلی دشمن اسے برائی، بے حیائی، بخل، کنجوسی، غرور، تکبر، جھوٹ، لالچ، ہوس، کینہ اور حسد جیسے برے اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حق اور باطل، خیر اور شر، نیکی اور بدی کی اس جنگ میں انسان کی آزمائش، ابتلا اور امتحان ہے۔ اگر خیر کو اپناتا ہے تو جنت اس کا مقدر ہے، اگر شیطانی مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ جہنم کی گہرائیاں ہوں گی۔ جنت الفردوس سے دیس نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروا کے ان کی فضیلت و برتری کا اظہار فرمایا، پھر انہیں رہنے کے لیے جنت الفردوس کا رہائشی بنایا اور ساتھ ہی بطور آزمائش صرف ایک درخت سے منع کر کے ساری جنت کا مالک بنا دیا۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے شیطان کو یہ ساری بخششیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، لہٰذا اس نے آدم علیہ السلام کا خیر خواہ بن کر انہیں پروردگار کے حکم سے گمراہ کر دیا۔ انہوں نے ممنوع پھل کھایا تو جنت بری کی تمام نعمتیں فوراً چھین لی گئیں۔ مکار دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور آدم علیہ السلام شرمندہ و نادم ہوئے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی تاہم جنت سے نکال کر زمین میں بسا دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے مبارک قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازل سے کھلا دشمن ہے جو ابد تک رہے گا۔ انسان کو گمراہ کر کے جہنم رسید کرنا ان کا اولین مقصد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کن ہتھ کنڈوں اور چالوں سے انسان کو برباد کرتا ہے اور وہ کون سی مہلک تعلیمات ہیں جو دنیا اور آخرت میں انسان کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شر اور فتنے سے بچنے کی تلقین فرماتے ہوئے فرمایا، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر گرا دیا۔ شیطان انسان کو ہر برے کام، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، وہ تمہیں صرف برائی، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ قتل و غارت، فسادات، نفرت و عداوت، بغض و حسد کا حکم دینا اور اتفاق و اتحاد کو ختم کر کے انتشار پھیلانا شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی خصلت سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
وہ انسان کو صدقہ و خیرات، احسان، بھلائی، نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اس سے مال کم ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کو بخل، ہوس، کنجوسی اور ظلم و ستم کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے۔ وہ شراب جوئی اور قبر پرستی سے لوگوں کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، ان میں باہمی نفرت کو فروغ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمان ہے، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ اور شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ شیطان انسان کو لباس سے محروم کر کے بے شرمی اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ آج دنیا میں شہوت پرستی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، انسانیت جس شرمندگی سے دو چار ہے، وہ شیطانی چال کے انتہائی کامیاب ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر گرا دیا، ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پہ دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ ابلیس تمام شیطانوں کا باپ ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اپنی سرکشی، تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کی الگ پہچان بنی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سوائے ابلیس کے یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ جن ذی عقل مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح جن بھی شریعت کے پابند ہیں، چونکہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے مادی جسم نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے جبکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ جنوں کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنوں میں بھی نیک و بد ہیں، نیک جن شریعت کے پابند اور نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریر شیطان کے چیلے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا، ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرمانبردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ انسانیت کا پہلا قتل حسد، جس کے ذریعے سے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کی گئی۔ ابلیس نے حسد کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے مقام عز و شرف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور حکم الہی کو پس پشت ڈالتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی جزا میں وہ اس کی پیروی کرنے والے عذاب الہی کے لیے مستحق ٹھہرے۔ حسد ہی وہ جرم تھا جس کے ذریعے سے اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کی گئی، یعنی حابیل کا قتل۔ حابیل آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نیک فطرت، خیر اور بھلائی سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس کے احکامات بجا لانے والا اور اس کی راہ میں عمدہ اور طیب مال خرچ کرنے والا فرد تھا، جبکہ دوسری طرف قابیل تھا جو کنجوسی، بخیل، شیطانی راہ پر چلنے والا اور مال کی محبت میں گرفتار شخص تھا۔ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ حابیل نے عمدہ مال قربان کیا جبکہ قابیل نے انتہائی گھٹیا مال قربانی میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور عمدہ مال قبول کرتا ہے، لہٰذا حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کے مسترد۔ قابیل کو بھائی کی یہ قدر و منزلت پسند نہ آئی اور اس نے حسد میں آ کر بھائی کو قتل کر دیا۔ اس طرح کرۂ ارض پر پہلا قتل واقع ہوا جو حسد کا نتیجہ تھا، اور قابیل انسانیت کا پہلا قاتل بنا اور تا قیامت بے گناہ قتل ہونے والوں کے گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سرچشمہ گناہ ہے۔ جب سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے نیکی اور بدی، خیر اور شر، بھلائی اور برائی کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رات دن بنی آدم کو گمراہ کرنے اور انہیں اپنے رب کا نافرمان بنانے، برائی میں ملوث کرنے، نیکی سے دور اور بدی میں مبتلا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ جس طرح حضرت آدم و حوا شیطانی مکر کا شکار ہوئے، اسی طرح ان کی اولاد بھی شیطان کے فریب میں آ سکتی ہے، لہٰذا انہیں بھی اپنے اس مرض کا علاج اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ان کے والدین نے کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے۔